हमराउल असद का वाक़या पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन आयत में इस वाक़े का ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन इस्लाम को जंग उहद से के बाद हथियार उतारे अभी एक दिन भी न गुजरा था कि ग़ज़वा हमराउल असद पेश आया। जब कुफ़ार मक्का मैदान उहद से बाहर निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और मुर्तज़ा को उनका ताक़ुब करने का हुक्म दिया, ताकि यकीन कर लिया जाए कि वाकई जो कुफ़ार हैं वो मक्का मुअज़्ज़मा वापस जा रहे हैं या दोबारा मदीना पर हमले का इरादा तो नहीं रखते। हज़रत अली और मुर्तज़ा ने काफ़ी दूर तक उनका ताक़ुब किया और वापस आकर ख़बर दी कि कुफ़ार ने मक्का ही का रुख किया है, अब ख़तरे की कोई बात नहीं। लेकिन शैतान ने मुशरिकीन को वरगलाया कि मुसलमानों की अभी अहम हस्तियाँ तो ज़िंदा हैं और ये लोग दोबारा मुसलमानों को मुनज़्ज़म करके मज़ीद ताकतवर लश्कर लेकर दोबारा मक्का पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस वक्त मुसलमान ज़ख्मों से निढाल थे, इस लिहाजा शैतान ने उनके दिमाग में यह बात डाली कि दोबारा हमला कर देना चाहिए। इस किस्म के बेहुदा ख़यालात ने दोबारा हमला करने पर आमादा किया। लिहाजा दूसरे दिन वो बजाय इसके कि मक्का की तरफ रवाना हो, मदीना की जानिब रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने मुसलमानों को फौरी तैयारी का हुक्म दिया और ऐलान फरमाया कि इस लश्कर में सिर्फ वही मुजाहिदीन शामिल होंगे जो कल ग़ज़वा उहद में शरीक हुए थे। जंग उहद के अगले दिन मुजाहिदीन ने दोबारा असलहा उठाया और जंग के लिए तैयार हो गए। इनमें से अक्सर मुजाहिदीन ज़ख्मी थे, किसी के जिस्म पर 70 ज़ख्म थे तो किसी के जिस्म पर 80 ज़ख्म थे। लेकिन नबी करीम के इशारे पर ज़ख्मों से चूर ये लश्कर दोबारा जंग के लिए तैयार हो गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला हथियार लगाए बारगाह रिसालत में पेश हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं जंग उहद में इसलिए शरीक न हो सका कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि तुम अभी कम उम्र हो और घर में तुम्हारी 7 बहनें हैं, तुम इनके पास घर में रहो, जिहाद के लिए मैं जाता हूँ। चुनांचे मेरे वालिद जंग उहद में शहीद हो गए। अब आप मुझे वह ग़ज़वा उहद में शिरकत की इजाज़त अनायत फरमाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला को इजाज़त दे दी। जाबिर के सिवा इस लश्कर में शरीक तमाम मुजाहिदीन वही थे जो जंग उहद में शरीक हुए थे। हमराउल असद मदीना मुनव्वरा से 8 मील के फासले पर एक बस्ती है। जब लश्कर इस्लाम यहाँ पर ख़ैमाज़न हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ख़ैमाज़न होने का हुक्म सादिर फरमाया। इसी मुकाम पर कबीला बनु खुज़ा का एक रईस शख्स माबद बारगाह रिसालत में हाजिर होकर हल्का बगोशे इस्लाम हुआ। माबद मुसलमान होने के बाद मक्का की तरफ जाते हुए अरोहा के मुकाम पर अबू सफ़ियान से मिला। अबू सफ़ियान को बताया कि मुसलमान एक लश्कर जर्रार लेकर नहायत जोश व जज्बे और गुस्से की हालत में तुम्हारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जो मुसलमान इस ग़ज़वे में शरीक नहीं हो सके थे वह सब इस लश्कर में शामिल थे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वापस मक्का चले जाओ, वरना सख्त नुकसान उठाओगे। अबू सफ़ियान ने अपने लश्कर को हालात से बाखबर किया और वह सब मक्का की तरफ रवाना हो गए। अगले कई रोज़ हमराउल असद में ठहरे रहे और कुफ़ार के लश्कर का इंतज़ार करते रहे। चंद रोज़ वहाँ क़याम करने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और फ़तह व कामरानी के परचम लहराते हुए वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। जंग उहद से अगले रोज़ का वाक़या हुआ था। मुशरिकीन मक्का, जैसा कि आपने देख लिया कि चंद मंजिल दूर चले गए तो मदीना पर दोबारा हमले का मंसूबा बनाने लगे और मुसलमानों ने ये सोचा कि ये शायद पलट कर हमला न करते। शुरकाए उहद में अक्सर लोग सख्त ज़ख्मी थे, हत्ता के बाद को 70 और 80 ज़ख्म तक लगे थे। मगर ग़ज़वा उहद से अगले रोज़ ही मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा और एक नए ग़ज़वे के लिए तैयार हो गए। ऐसे मुसलमानों को यहाँ पर एक बहुत बड़े अजर की बुशारत सुनाई जा रही है। आयत नंबर 172। आगे हम 173 में पढ़ते हैं, इन लोगों ने कुफ़ार की चालबाजियों और अफवाहों के जवाब में सिर्फ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा। किसी भी तकलीफ़ के वक़्त मुसलमानों को ये दुआ पढ़नी चाहिए और ऐसे ही रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए। आयत नंबर 174 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह पर भरोसे के बाद और अपने नबी की पुकार पर लब्बैक कहने के बाद इन लोगों को ये इनामात मिले। नंबर 1, अल्लाह की नेमत और फ़ज़ल। नंबर 2, हर किस्म की तकलीफ़ से आफ़ियत और अल्लाह की बहुत बड़ी रज़ामंदी। याद रखिए कि हर हाल में अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है, तो अल्लाह के लिए काम करते ही चले जाएं। आयत नंबर 175 में शैतान इंसानों को अपने दोस्तों से खौफज़दा करके भी पकड़ता है, यानी खौफ को ट्रिगर करते हुए मुसलमानों को पकड़ता है। मगर एक मुआहिद मुसलमान सिर्फ अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है और अल्लाह का खौफ दिल में ईमान की मजबूती की अलामत है। 176 आयत में
کافر اور منافق اپنے رویے اور گفتگو سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھی کرتے تھے اور باتیں سناتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی اور تشفی دی کہ ان کی فکر نہ کریں، ان کو ان کے کفر کے حوالے کر دیں، اپنے برے اعمال کا انجام بد وہ خود ہی جلد آخرت میں دیکھ لیں گے۔ 177 جب کفر دل کا ذاتی فیصلہ ہو تو ایسے شخص سے اللہ توفیق ہدایت طلب کر لیتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کو لے لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اور اس کو خرید و فروخت کا امیج اللہ تعالیٰ نے یوز کیا۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو لینے والے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ 178 آیت ڈھیل ملنا دراصل کافروں کا مقدر ہے، کیونکہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ میں داخل ہوں۔ تو جب آپ دیکھیں گے کسی کو ڈھیل مل رہی ہے اور اس پر فراوانی سے آ رہا ہے لیکن وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ گناہ پر گناہ کماتا رہے اور عذاب میں داخل ہو۔ 179 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نامساعد اور ناپسندیدہ حالات کی ایک فلسفی پیش کی ہے۔ نامساعد حالات عمدہ چیز اور ناپاک چیز کو علیحدہ کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی اطلاع صرف اپنے منتخب شدہ نبیوں کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ اور پھر آخری آیت اس رکوع کی 180 جو کہ اللہ نے بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بخل ایک بہت ہی ناپسندیدہ عادت ہے، اور بخیل شخص کے گلے میں قیامت کے دن بخل کی گئی چیز کا توق ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ زمین و آسمان کی وراثت اور میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے جو یہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابو قبول کیا اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگے، للذین احسنوا منہم وہ لوگ جنہوں نے اس میں سے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 172 میں حمرہ الاسد یعنی جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر مشرکین جب چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے یہ ہم نے کیا حماقت کر دی کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس چلے آئے۔ چنانچہ وہ مدینے پر دوبارہ حملے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ شرکائے احد میں سے اکثر لوگ سخت زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے، اور جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی، اور انہوں نے آپس میں کہا اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ تو آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا اے میرے بھانجے تیرے دونوں والد یعنی زبیر اور ابو بکر بھی اس میں شامل تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں وہ تکالیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ پلٹ کر نہ آئیں، تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، اس میں ابو بکر اور زبیر بھی شامل تھے۔ تو یہاں پر جو چیز ہم نے سیکھنی باٹم لائن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا اچیو جو کہ آپ کے لیے قابل فخر ہو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کام کر کے دکھانے والے ہوں، اگر آسانی ہے تو بھی، اگر مشکل ہے تو بھی، ہر دو صورتوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، اور زندگی کے ہر دوڑ اور ہر وقت میں اپنے کام کو بہترین طریقے سے کرتے رہنا چاہیے۔ الذین آیت نمبر 173 اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین وہ لوگ جب کہ قال لهم الناس ان کے لیے لوگوں نے کہا ان الناس تحقیق لوگ قد جمعوا لکم تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم تو ان کا خوف کرو، فزادہم ایمانا اور ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو سب سے بہترین کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ وہ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس میں بھی یہ واقعہ حمراء الاسد یہ آیت یوسی کے ریفرنس میں نازل کی گئی ہے جب ابو سفیان جو کہ مشرکین کے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، جب اس کو مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی تو انہوں نے وہ
تجارتی قافلے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بہت بڑا لاؤ لشکر جمع کر لیا ہے اور میں مدینہ پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کی بجائے مزید قوت ایمانی پیدا ہوئی اور آپ اور صحابہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے جو ہمارا کارساز ہے۔ تو اس سے ہم نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس توکل نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کم ہوتا یا بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے تحت ہی انسانوں کی زندگیاں کامیابیوں سے زندگیوں میں کامیابیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایز این ایگزامپل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جب زندگی میں کوئی مشکل حالات ایسے آ جائیں کہ جس میں کام کر کے دکھانا بہت مشکل ہو، تو اس وقت اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بھروسے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین رزلٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ وہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنی قوت ایمانی پر، اللہ کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو کیا ہوا فانقلبوا، پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت، فضل اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، کوئی بھی برائی نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی کی انہوں نے پیروی کی، اللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اس میں اس کلمے کی آپ کو فضیلت ثابت ہو گئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم اور صحابہ کرام ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے اور اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اس لیے ہر مصیبت کے وقت اس وظیفے کا معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کثرت سے ورد کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انما بے شک ذالکم یہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف اولیاءہ جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے۔ تو شیطان یعنی کہ یہاں پر یہ سارا ہمراہ الاسد کا ہی واقعہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں تو شیطان کا کام تھا کہ وہ افواہوں کے ذریعے یا اس قسم کی خبر کے ذریعے مسلمانوں کے ذہن و دل و دماغ میں کوئی خدشات اور خوف پیدا کرے۔ تو یہ تو شیطان ہی کے کام ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ، تو تم ان سے مت خوف کرو، وَخَافُونِي، اور مجھی سے خوف کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان کا خوف نہ کرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو بڑے پاورفل اینڈ اسٹرانگ ایموشنز ہیں ان میں سے ایک ایموشن خوف کا بھی ایموشن ہے، تو اس ایموشن کو اللہ کے تابع کریں۔ جو موحد اور توحید پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کا ڈر دل میں پیدا کرنا دراصل شیطان کا کام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے تابع کر دیں اپنے ہر ایموشن کو، خواہ وہ محبت کا ہو، خواہ وہ نفرت کا ہو، خواہ وہ خوف کا ہو۔ اگر محبت کرنی ہے تو خالص اللہ سے کرنی ہے، اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو اس سے اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے احکامات کو نہیں عمل کرتا۔ اور اگر ڈر رکھنا ہے، خوف رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ایموشنز میں سب سے پاورفل ایموشن خوف کا ایموشن ہے۔ اس ایموشن کو بہت جابر اور طاقتور بادشاہ ٹریگر کرتے رہے، اپنے کنٹرول میں کر کے لوگوں کو کنٹرول کرتے رہے۔ تو یہ ایک محبت اور نفرت سے کہیں زیادہ پاورفل ایموشن ہے جس میں انسانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو خوف اگر جو انسان کے ذہن سے اللہ کے علاوہ باقی اور چیز کا نکل جائے تو وہ بندہ بہت بہادر اور بے خوف اور نڈر اور جری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک حکمت اور یہ ہے ایک جڑ ایسنس کہ کس طریقے سے ایک انسان بے خوف، جری، بہادر اور
شجاع اور دلیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس موقع پر مومنوں کے ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے رہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ جو يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا وہ کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں وہ تمہیں غم زدہ نہ کریں۔ یہ کس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبیوں کے انسانوں میں سب سے زیادہ ٹاپ رینکنگ لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ریفائنڈ کیریکٹر اور پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ تو جب نبیوں کی بات کو نہیں مانا جاتا، خاطر میں نہیں لایا جاتا، تو ان کو اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ اور کافر اور منافق اس موقع پر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، دین اسلام کے خلاف اپنی سازشیں کرتے تھے، تو آپ طبعی طور پر ان سے رنجیدہ ہو جاتے تھے، بہت سیڈ ہو جاتے تھے۔ اور خاص طور پر غزوہ احد کے واقعے میں جب منافقین نے واقعے کو بہت ہوا دی اور انہوں نے مسلمانوں کا morale ڈاؤن کرنے کے لیے مسلمانوں کے تبصرہ نگاری کے نام پر اور جنگ کے ہر اینگل کو ڈسکس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک اپنے ساتھیوں کی شہادت ان کے دل پر ویسے ہی زخم بن کر لگی تھی، اب اس قسم کی باتیں ان کے دکھ کو اور بڑھا رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، اس سے وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کا یا اس کے دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے اس رویے سے خود ہی آخرت کے حصے سے محروم ہوتے ہیں۔ ان الذین، آیت نمبر 177، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے اشتروا، خرید لیا، الکفر، کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ، نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جو کفر کو لے لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو لے لیا، ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ خود اپنا ہی برا کر رہے ہیں اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو خرید و فروخت کے کانسیپٹ یہاں سمبل یا امیج یوز کیا گیا ہے، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرضی۔ وہ اپنے دل کی خوشی سے، دل کی مرضی سے ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسرے راستے کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ خرید و فروخت میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ سمجھایا گیا ہے، خرید لی انہوں نے گمراہی اور چھوڑ دی ہدایت، ہدایت کے راستے کی پیروی نہیں کی اور گمراہی کے راستے کے پیچھے چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر ان کے دل کا ذاتی فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنائی۔ آگے چلیں تو آیت نمبر 178 میں ایک اللہ کا اصول پتہ چلتا ہے جس کو ہم استدراج کہتے ہیں یا ڈھیل مل جانا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں، یزدادوا اثما، کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھتے ہی جائیں اور ان کے لیے بہت زیادہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کافر اپنی پوری ہیلتھ میں، پوری پیک میں زندگی کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے پاس گھر ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں، کبھی وہ کسی ملک میں کبھی وہ کسی ملک میں، ان کی زندگی تو بہت ہی آئیڈیل لائف ہے، ان کا گھر تو بہت ہی محلات جیسا ہے، تو یہ کیوں ہے یہ ساری کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی ان کے اتنے گناہوں کے سبب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈھیل ان کو مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ ان کے گناہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے، اور یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اس کے بعد۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ اگر آپ کا دل میں کنفیوژن آئے کہ یہ تو اللہ کے احکامات کو نافرمانی سے تبدیل کرتے ہیں، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل بھی عمل نہیں کرتے، تو یہ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ تو جواب قرآن کی آیت آپ کو دے گی، اس لیے کہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں میں ڈھیل دیتے ہی چلے جاتے ہیں تاکہ وہ کبھی بھی پلٹ کر نہ آئیں اور پھر آخر کار جہنم کے گھڑے میں جا گریں، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آیت نمبر 179 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ نہیں ہے لیا ذرا تاکہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر کہ تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر دے۔ خبیث کا مطلب ہوتا ہے ناپاک، ردی، گھٹیا، ناکارہ چیز۔ تو یہ دو ورڈ اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے، جدا جدا کر دے، علیحدہ علیحدہ کر دے، سیپریٹ کر دے، کس کو؟ ایک ناپاک کو اور پاک کو۔ ایک مسلم کمیونٹی میں اس وقت بھی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو مسلمانوں کی صفوں میں بہت سی کالی بھیڑیں تھیں جو کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھیں اور مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ غزوہ احد کے بعد ان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو مسلمان جو طیب مسلمان تھے، جو کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی علیحدہ ہو گئے، اور وہ جو خبیث، ردی، گھٹیا اور جن کے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت تھی وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ اور پھر اگر آپ اس کو انسانوں کے لیول کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے پرسنل لیول پہ بھی سکیننگ ہو گئی، یعنی دل میں کس کے دل میں خالص اللہ کی توحید اور محبت ہے، اور کس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اور کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کی فرما برداری اور تابعداری ہے، اور کون سا شخص ایسا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حالت پہ نہیں چھوڑنا تھا، یہ ایک آزمائش یا ٹیسٹنگ ٹائم اس لیے آیا تاکہ تمہارے دل کی سکیننگ ہو جائے، تمہاری عادتوں کی سکیننگ ہو جائے، اور تمہاری سوسائٹی میں سیگریگیشن ہو جائے کہ کون سا لوگ دین اسلام پر عمل کرنے والے اچھے نیک پاک باز لوگ ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو کہ منافق ہیں اور اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت، اسی آیت کا اگلا حصہ وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ وآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابھی ہم نے تو ایمان اور تقوی کو کتنی دفعہ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ فرسٹ ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ جب 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو کیسے انڈورس کیا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا لا یأتوکم ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے چلتے تقوی اور صبر کی روش پر چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا۔ اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ایمان اور تقوی کو ایز اے ٹول یوز کرو اور اسی کے تحت زندگی گزارو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ جو درمیان میں آتی ہے بات جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا غیب پر، لیکن جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اس سے ہم نے یہ جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رسول اپنے طور پر خود بخود عالم الغیب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ہر غیب کی چیز کا پتہ ہے۔ رسولوں کو وہی معلوم ہوتا ہے اور اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دیتے ہیں۔ اور امور غیبیہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، اللہ کی ذات، جنت، دوزخ، فرشتے، قبر، حشر، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ اگر امور غیبیہ ہے تو انسان کے دل کا حال، اس کی نیت، یہ بھی غیب کے امور ہیں۔ انسان کی موت کا وقت کب ہوگا، یہ بھی غیب کے امور ہیں۔ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، یہ بھی غیب کے امور ہے۔ تو جو غیب کے امور ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں، تو یہ غیب کے امور اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس سے یہ امور غیبیہ واپس لے لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے
کہ ہم کسی بھی رسول کا مقام اور مرتبہ کسی دوسرے سے بلند نہ کریں، اور نہ ہی اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی بھی رسول، خواہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ اللہ کی اس صفت غیب میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت غیب میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتا، تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت غیب میں اللہ کے علاوہ اس کے نبیوں کو بھی شامل کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی اس آیت کے ریفرنس میں وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے رسولوں کو غائب کی اطلاع دے، مگر جس کے لیے جتنا وہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 180 جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما، اس میں سے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وَخَيْرًا لَّهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا اس چیز کی جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے، اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح سے باخبر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی کیا یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ ترغیب دلائی کہ جہاد کریں، جہاد کے پچھلی کتنی آیات آپ جہاد کے بارے میں اور شہداء کے بارے میں پڑھ کے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر لینا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، شہید ہو جانا اللہ کو زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی جان بچا کر دم دبا کر بھاگ جائیں۔ اب یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی پر زور دیا ہے کہ جب آپ کو جہاد کے سلسلے میں قربانی دینی پڑے، خواہ وہ جسمانی ہو یا وہ مالی ہو، تو جو بخل کرتے ہیں خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہر بندے کو اپنا مال بھی پیارا ہوتا ہے، اور جب جان کو کوئی آ پڑتی ہے تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب منافقین کو کوئی مال خرچ کرنا پڑتا تھا تو مال بھی ان کو خرچ کرنا بہت برا لگتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو یہاں پہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے، یہ جو لفظ ہے نا بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، بھائی اس میں ان کا تو کوئی اختیار نہیں تھا، نہ کوئی ان کا کوئی اس سلسلے میں کوئی اپنی کو ذاتی کوشش شامل تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے وقت بھی دل تنگ کیوں پڑتا ہے؟ تو بخل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی خرچ نہ کریں جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے جب جنگ اور جہاد میں مالی قربانی دینے پر ان کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح منافقین کو اپنی جان پیاری ہے، اس طرح ان کو اپنا مال بھی پیارا ہے، اور جو لوگ مال کے حقوق کو ادا کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے کچھ مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اسے کہے گا، اس کی دونوں باتوں سے پکڑے گا اور اسے کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو بخل سمجھ لیجئے کہ وہ حقوق جو انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اور بحیثیت ایک سوسائٹی کے ممبر کے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے، اور جب حکومت کی طرف سے یا ویسے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی جائے تو وہاں پر خرچ کریں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں، جو ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ پاک جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو وارث ہے، جب اللہ وارث ہے تو جب تم اس دنیا سے جاؤ گے جو تمہارا مال تمہیں اللہ نے فار دا ٹائم بینگ یوز کرنے کے لیے دیا تھا وہ واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو جب جتنی دیر کے لیے تمہارے پاس ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اپنی ذات کا بھلا کرتے ہو۔ تو جو بخیلی سے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخیلی سے بچا لیا گیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو دل کی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی چلے جائیں، کیونکہ یہی ان لوگوں کی خصوصیت اور کوالٹی ہے
جن کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سخی بندہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے بھی قریب ہوتا ہے، اور ایک بندہ جو کہ بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں سے بھی اور اللہ کی جنت سے بھی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 18 سورۃ البقرہ کا، سورۃ آل عمران کا رکوع 18 اور پارے کا رکوع نمبر 9 ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔